बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। अपने कमरे की लाइट्स बंद करके मैं बहुत देर से खिड़की के सामने बैठी हुई थी। मेरी निगाहों का मरकज़ हमारे घर के लॉन में मुनक्किद होने वाले पार्टी थी। बहुत दिनों से ज़ोहरा की बर्थडे पार्टी के हवाले से घर में तैयारियां जारी थी। लॉन को रंग बरंगे कुमकुमों से सजाया गया था। रंग बरंगे लिबास पहने लड़कियां और लड़के इधर से उधर घूम रहे थे। उनकी बातों और कहकहों की आवाज़ें मुझे दूसरी मंजिल पर वाक़े मेरे कमरे तक आ रही थी। इस पार्टी में शहर के बहुत से उमरा भी शामिल थे। ये पार्टी भी शहर के किसी बड़े 5 स्टार होटल में मुनक्किद की जाती, लेकिन हुकूमत ने रात 10 बजे के बाद तमाम हॉल्स और रेस्टोरेंट को बंद करने का ऑर्डर जारी कर दिया था। इसीलिए मजबूरन इस पार्टी का एहतमाम घर के लॉन में ही किया गया। मेहमानों की खिदमत के लिए बावर्दी मुलाजिम बुलाए गए थे। मुझे खिड़की से साफ दिखाई दे रहा था। यूनिवर्सिटीज़ के क्लास फेलोज लड़के और लड़कियां आपस में बातें करने में मसरूफ़ थे। यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हुए मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे। कमरे में अंधेरा था, इसीलिए मुझे रोने में कोई आर महसूस नहीं हो रहा था। मुझे यकीन था कि कोई भी मुझे देख नहीं सकता। अपनी इस हालत की जिम्मेदार मैं खुद थी। आंसुओं से मेरा चेहरा तरबतर हो चुका था। मैं खुद को रोने से रोक भी नहीं रही थी। मैं चाहती थी कि मेरे दिल का गुबार निकल जाए। सीढ़ियों पर दबे कदमों की चाप सुनाई दी तो एक साथ व्हील चेयर को मैं अपने हाथ से चलाकर बैठ के करीब आ गई। साइड टेबल पर टिश्यू का डब्बा रखा था। जल्दी से टिश्यू पेपर हाथ में लिया और अच्छी तरह से आंखें और चेहरे को साफ किया। मैं अपनी तकलीफ के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी। नूर बीबी, आप किधर हैं? कमरे के दरवाजे में खड़े होकर मुलाजमा रजिया ने पूछा। अंदर कमरे में आ जाओ और लाइट ऑन कर दो, मैंने जवाब दिया। जल्दी से खिड़की बंद कर दो। ऐसा न हो कि मेरी कोई यूनिवर्सिटी फेलो या क्लास फेलो मुझसे मिलने के लिए तैयार हो जाएं। रजिया ने लाइट ऑन की और हाथ में पकड़ी हुई खाने की ट्रे टेबल पर रखी तो मैंने उसे खिड़की बंद करने का कहा। नूर बीबी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आप खाना खा लें, फिर आपने दवा भी खानी होगी। खिड़की बंद करने के बाद उसने कहा। रजिया, तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि इस वक्त मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर तुम क्यों खाना लेकर आ गई हो? मैंने अपने अंदर की तलखी को कंट्रोल करते हुए उससे पूछा। नूर बीबी, खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो हालात का मुकाबला कैसे करेंगी? बड़ी बेगम साहिबा चाहती हैं कि आप भी पार्टी में शरीक हों, लेकिन न जाने आपको क्या हो गया है। मेरे खाने से इनकार पर रजिया ने मुझे समझाते हुए कहा, तुम ये खाना ले जाओ, मुझे अभी भूख नहीं है। मैंने ज़िद्दी लहजे में कहा। नूर बीबी, अल्लाह से उम्मीद रखें, वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। ऐसे खुद को अजियत देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला चाहता है कि उसके मोमिन बंदे हर वक्त उसका शुक्र अदा करते रहें। अगर आप अपनी बीमारी की वजह से नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाएंगी तो इसमें आप ही का नुकसान होगा। रजिया ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। उसकी बातों से मुझे हौसला मिल रहा था, इसीलिए ना चाहते हुए भी खाने की तरफ हाथ बढ़ा दिया। सुबह मामूल के मुताबिक मेरी आंख खुली तो बाहर से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। बेड का सहारा लेकर व्हील चेयर पर बैठकर खिड़की के सामने आ गई। रात होने वाली पार्टी के आसार अभी तक दिखाई दे रहे थे। लॉन की सफाई करने के लिए मजदूर आए हुए थे और उनकी बातों की आवाज़ों से ही शायद मेरी आंख खुली थी। नूर बीबी, आप जल्दी से तैयार हो जाएं, मुझे बड़ी बेगम साहिबा ने भेजा है। आज आपकी अपॉइंटमेंट है, किसी बहुत बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाना है। साहब भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रजिया ने कमरे में आकर कहा। न जाने मामा और पापा क्या चाहते हैं। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ। नूर की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैं गुस्से में बोलने लगी। आप बहुत जल्दी गुस्से में आ जाती हैं। वो आपके माँ बाप हैं, कैसे आपको इस हाल में छोड़ सकते हैं? आप गुस्सा मत करें, जल्दी से तैयार हो जाएं और अल्लाह पर यकीन रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रजिया ने मेरी बात सुनकर तहम्मुल से समझाया। रजिया हमेशा ही ऐसे बातें करती रहती थी। उसकी बातों से मुझे बहुत तसल्ली और हौसला मिलता था।
اسی لیے خاموشی سے اس کی باتوں پر عمل کرنے لگی۔ کپڑے چینج کر کے اس کے سہارے نیچے والی منزل پر آ گئی۔ نور بیٹا، تمہارے پاپا بھی یہی کہتے ہیں کہ تم نچلی منزل پر شفٹ ہو جاؤ، ہمارے کمرے کے ساتھ والا کمرہ تمہارا بیڈ روم بنا دیتے ہیں۔ اس حالت میں تمہارا اوپر والے کمرے میں جانا اور پھر واپس نیچے آنا بہت مشکل ہے۔ اگر کسی دن تمہارا یا رضیہ کا پاؤں پھسل گیا تو بہت برا ہوگا۔ ماما نے مجھے سہارا دیتے ہوئے کہا، مجھے اپنے کمرے کی عادت ہے، کسی اور کے کمرے میں مجھے نیند نہیں آئے گی۔ ہر بار کی طرح میں نے انکار کرتے ہوئے کہا، رضیہ تم اس کے لیے جوس اور ناشتہ لے کر آؤ، ناشتے کے بعد ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ مجھے سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھاتے ہوئے ماما نے کہا، میں ابھی لے کر آتی ہوں بیگم صاحبہ، رضیہ نے جواب دیا اور کچن میں چلی گئی۔ میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی، آپ مجھے کیوں مجبور کرتی ہیں؟ میں جیسی بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، خوش ہوں۔ میں نے ماما سے شکوہ کیا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ علاج کروانا غلط یا بری بات تو نہیں ہے، علاج تبھی کروایا جاتا ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے، اس میں حرجی کیا ہے؟ ماما نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، مجھے گھر سے باہر جانے اور لوگوں کو فیس کرنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے، اسی لیے میں گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی۔ مجھے اور امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد آپ لوگ بھی مجھے مجبور نہیں کریں گے۔ ماما کی ڈانٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے دو ٹوک لہجے سے کہا، تم تو بہت زندہ دل لڑکی تھی، کیوں ہمت ہار گئی ہو؟ ایک حادثے سے دنیا یا زندگی ختم نہیں ہو جاتی، زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ میرا تلخ لہجہ ماما کو تکلیف دے رہا تھا۔ میری طرف دکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے ماما نے کہا، ان کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش کو میں نے محسوس کر لیا تھا، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ میرا مقصد ماما یا پاپا کسی کو بھی تکلیف دینا نہیں تھا۔ نہ جانے میں دنیا سے اتنی بیزار کیوں ہو چکی تھی۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سی محرومیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، شاید وہ اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور آپ نے ان حالات کا ذمہ دار میں خود کو سمجھتی ہوں۔ رضیہ نے ناشتہ میرے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ آپ اور بابا ناشتہ نہیں کریں گے؟ ٹیبل پر صرف میرے لیے ناشتہ لگایا گیا تو میں نے ماما سے پوچھا، ہم دونوں نے ناشتہ کر لیا ہے، تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ماما نے جواب دیا، زارا ابھی تک سو رہی ہے؟ آج تو وہ بہت تھک چکی ہوگی، یونیورسٹی سے بھی چھٹی کر لی ہوگی، رات دیر تک پارٹی جاری تھی۔ ناشتہ کرتے ہوئے میں نے ماما سے زارا کے بارے میں پوچھا۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے میں نے اسے جگایا ہی نہیں۔ یونیورسٹی چلی جاتی تو مزید تھکاوٹ کا شکار ہو جاتی، آج کے دن گھر ریسٹ کرے گی تو فریش ہو جائے گی۔ ماما نے کہا، تم اچھی طرح سے ناشتہ کرنا، میں تیار ہو جاتی ہوں، ماما نے میرے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو گئی تھی تو ماما اور بابا ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ڈاکٹر کا کلینک بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ یہاں پر تو زیادہ ہجوم ہے، ہماری باری تو بہت دیر میں آئے گی۔ گاڑی کی کھڑکی سے ہی باہر دیکھتے ہوئے میں نے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں نے تمہارے ڈاکٹر عابد صاحب سے اپائنٹمنٹ لینے کا کہا تھا، وہ خود ہی یہاں موجود ہوں گے، وہ خود تمہارا چیک اپ ساتھ کروانے چاہتے تھے۔ یہ ایک غیر ملکی ڈاکٹروں کی ٹیم آئی ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ تمہارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی۔ بابا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے۔ میں نے بھی ایک پھیکی سی مسکراہٹ ان کی طرف اچھال دی۔ نہ جانے میرے ذہن میں یہ خوف کیوں بیٹھ گیا تھا کہ اب میں کبھی بھی صحت مند اور نارمل زندگی نہیں گزار سکتی، اسی لیے مجھے کہیں بھی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانا یا کوئی میڈیسن کھانا اذیت ناک محسوس ہوتا تھا۔ بابا کے کہنے کے مطابق ہمیں انتظار کی اذیت نہ اٹھانی پڑی۔ ڈاکٹر کا روم بہت بڑا تھا، چہروں سے سب ڈاکٹرز انگریز دکھائی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر عابد صاحب کی موجودگی میں میری رپورٹس کو اچھی طرح سے دیکھا جا رہا تھا۔ ان کے چہروں کی مایوسی بتا رہی تھی کہ شاید اب میں پوری زندگی اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکوں گی، دوسروں کی محتاج بن کر ہی زندگی گزارنا پڑے گی۔ ایک قیمتی اور رسکی آپریشن کے بعد 50% چانسز ہیں نور بیٹی دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے۔ ڈاکٹر عابد نے امید دلانے کے لیے مسکرا کر کہا، اگر آپریشن کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر ناکام ہوا تو پھر ٹانگوں کے ساتھ ساتھ بازو بھی میرا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے، میں اپنی مرضی سے اپنے چہرے پر بیٹھنے والی مکھی نہ اڑا سکوں گی۔ ابھی تو میں کسی کے سہارے پر اپنا آپ سنبھال ہی لیتی ہوں، لیکن ایک زندہ لاش کی طرح زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ آنکھوں میں تیرتے آنسوؤں کو میں نے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بیٹا مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا۔
آپ بھی حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی بہتر سبب بنا دے گا۔ میرے چہرے پر پھیلی مایوسی دیکھ کر ڈاکٹر عابد نے مجھے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مایوس ہونا گناہ ہے، اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھنا چاہیے۔ اگر آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے تو تم پہلے کی طرح اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے لگ جاؤ گی۔ بابا نے ڈاکٹر صاحب کی بات سے متفق ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے اب کسی کی بات سے کوئی امید نہیں ملتی تھی۔ میں نے ذہنی طور پر خود کو اس حال میں قبول کر لیا تھا اور یہی چاہتی تھی کہ سب مجھے اس حال میں قبول کر لیں۔ آپ رضیہ کو بلائیں، مجھے میرے کمرے میں چھوڑائیں، میں بہت تھک چکی ہوں اور اب آرام کروں گی۔ گھر پہنچے تو میں نے ماما سے کہا۔ جانے سے پہلے میں نے رضیہ کو سمجھا دیا تھا کہ ہمارے کمرے کے ساتھ والا کمرہ تمہارے لیے سیٹ کر دے۔ چند روز کے بعد رضیہ اپنے گھر واپس چلی جائے گی، اس کی شادی ہونے والی ہے، وہ بہت مشکل سے تمہیں سیڑھیوں سے اوپر لے کر جاتی ہے۔ میرے ساتھ والے کمرے میں تم ہوگی تو تمہاری دیکھ بھال کرنے میں مجھے بھی آسانی رہے گی۔ میری ویل چیئر کو دھکیل کر کمرے کی طرف موڑتے ہوئے ماما نے کہا، آپ سے میں نے کہا تھا نا کہ مجھے اپنے کمرے کی عادت ہو چکی ہے۔ میں نے تھوڑا سا احتجاج کیا۔ ماما کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ رضیہ کے جانے کے بعد مجھے واقعی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رضیہ کی شادی کے بارے میں سن کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ رضیہ کے ساتھ میں خود کو بہت ایزی محسوس کرتی تھی۔ کمرہ میری پسند کے مطابق سیٹ کیا گیا تھا۔ بیڈ پر لیٹ کر میں نے آنکھیں موند لی۔ ایسی محتاج زندگی گزارنا کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں تو بہت زندہ دل اور ہلا گلا کرنے والی لڑکی تھی۔ وقت اور حالات نے مجھے بہت بد دل کر دیا تھا اور میں بہت بدل گئی تھی۔ آج بہت دنوں کے بعد گھر سے باہر گئی تھی اور بہت دیر تک ویل چیئر پر بیٹھنے کی وجہ سے اس وقت بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے بیڈ پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں چیخیں مارتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری چیخوں کی آواز سن کر ماما اور رضیہ جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ خوف سے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا اور میں پسینے سے شرابور تھی۔ کیا ہوا؟ گھبرا رہی ہو؟ آج پھر وہی خواب دیکھ لیا ہوگا؟ سب کچھ بھول کیوں جاتی ہو؟ میں کیوں نہیں بھولتی؟ بیڈ پر میرے قریب بیٹھ کر مجھے اپنے کاندھے سے لگاتے ہوئے ماما نے کہا، بھول جاؤ اب۔ میرا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس کے لیے جلدی سے پانی لے کر آؤ۔ ماما نے جلدی سے پانی لانے کے لیے کہا تو رضیہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ پانی پینے کے بعد مجھے تھوڑا سا حوصلہ محسوس ہوا۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اب کیوں خواب دیکھ کر ڈر جاتی ہو؟ میرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ماما نے بے بسی سے کہا، میں بھی چاہتی ہوں کہ یہ خواب میری جان چھوڑ دے۔ میں نے مختصر جواب دیا، جب تک تم اپنے اندر کے خوف کو باہر نہیں نکالو گی ایسے خواب تمہیں آتے رہیں گے۔ ماما نے ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ میں نارمل ہونے لگی۔ ماما کے فون پر خالہ کی کال آئی تو وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ رضیہ بھی کچن کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ اب میں کمرے میں بالکل تنہا تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی غلطی کا احساس مزید ستانے لگا۔ اس روز میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے اگر احتیاط کا دامن نہ چھوڑتی تو اتنے برے حادثے کا شکار نہ ہوتی۔ بابا نے نئی گاڑی مجھے تحفے میں دی تو میں نے سب سہیلیوں کو گاڑی ملنے کی خوشی میں ٹریٹ دینے کا وعدہ کیا۔ چھٹی کے وقت میں سب دوستوں کو لے کر شہر کے مشہور ریسٹورنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ گاڑی میں سب بہت خوش تھی۔ باتوں کے دوران مجھے سامنے سے آنے والا ٹرک دکھائی ہی نہ دیا اور ہماری گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثہ بہت شدید ہوا تھا۔ گاڑی میں میرے علاوہ میری 4 دوستیں اور بھی تھیں۔ ہم سب بہت زیادہ زخمی ہوئی تھیں، لیکن سب سے زیادہ بری کنڈیشن میری تھی۔ میری باقی دوستیں تو وقت کے ساتھ ساتھ بالکل صحت مند ہو گئیں، لیکن میں جسمانی طور پر معذور ہو کر ہمیشہ کے لیے دوسروں کی محتاج ہو گئی۔ میری اس محتاجی نے مجھ سے زندگی کی تمام خوشیاں چھین لی تھی۔ یہ حادثہ میرے ذہن کے لاشعور میں جا بسا تھا۔ اکثر خواب میں اس حادثے کو دیکھتی اور چیخیں مارتے ہوئے جاگ جاتی۔ ایک دماغی ڈاکٹر سے میرا علاج بھی جاری تھا۔ چند دن تک اس نے نئے کمرے میں مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ آہستہ آہستہ میں اس کمرے سے مانوس ہونے لگی۔ رضیہ میرے کمرے میں آئی تو روتے ہوئے بولی، نور بی بی، میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں کامیاب بھی کرے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کر دینا۔ آج نور اپنے گاؤں واپس جا رہی تھی۔ مجھ سے ملتے وقت وہ بہت آبدیدہ ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کا مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میرے حادثے کے بعد سے وہ آج تک میرے ساتھ تھی۔ اس کی موجودگی میں مجھے کبھی تنہائی کا احساس نہ ہوا تھا۔ میں نے اسے ہمیشہ خوش رہنے کی دل سے دعا دی۔ رضیہ کے جانے کے چند روز بعد ہی نئی ملازمہ آ گئی۔ اس ملازمہ کا نام آسیہ تھا۔
اور وہ رضیہ ہی کی ہم عمر تھی۔ آسیہ بھی میرا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی، لیکن میرا دل آسیہ کی طرف مائل نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اسے رضیہ کی جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ مجھے کمرے میں اندھیرا کر کے تنہا رہنا اچھا لگنے لگا تھا۔ زارا میری چھوٹی بہن تھی، لیکن کئی روز تک میں اس کی شکل دیکھنے کے لیے بھی ترس جاتی۔ ماما پاپا چاہتے تھے کہ میں جلد از جلد صحت یاب ہو جاؤں تاکہ وہ میری پریشانی سے آزاد ہو سکیں۔ ماما میرا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی، لیکن ان کی سوشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھیں۔ شروع کے دنوں میں انہوں نے اپنی تمام مصروفیات ترک کر دی تھی، مگر آہستہ آہستہ ان کی مصروفیات پہلے کی طرح ہونے لگی۔ اب مجھے تنہائی کا احساس زیادہ ہونے لگا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ میرے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ ملازمین کی ایک فوج تھی گھر میں، لیکن مجھے پھر بھی تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ میرا خوبصورت چہرہ اب خوبصورت نہ رہا، کیونکہ میں نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ کمرے کی لائٹ بند کیے میں بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے نیند دراز تھی، جب اچانک ہی ٹک کی آواز آئی اور کمرے کی لائٹ آن ہو گئی۔ جلدی سے میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا، دروازہ بھی بند تھا۔ یہ لائٹ کیسے آن ہو گئی؟ کمرے میں چاروں طرف حیران نگاہوں سے دیکھتے ہوئے میں نے سوچا۔ دوبارہ سے ٹک کی آواز کے ساتھ لائٹ بند ہو گئی اور کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ مجھے شدید خوف محسوس ہوا۔ خوف کی ایک ٹھنڈی سی لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔ اب وقفے وقفے سے ایسا ہو رہا تھا، کبھی لائٹ آن ہو جاتی اور پھر خود ہی بند ہو جاتی۔ میں نے اونچی آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر آسیہ دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہیں؟ میرے بیڈ کے قریب آ کر اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کمرے میں کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ بجلی کے سوئچ بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا۔ جس سمت میں اشارہ کر رہی تھی اس طرف دیکھتے ہوئے رضیہ نے انکار میں گردن ہلائی۔ وہ حیران اور پریشان کمرے میں چاروں طرف دیکھتی اور کبھی میری طرف دیکھتی۔ بیوی جی، مجھے لگتا ہے آپ سو گئی تھی اور سوتے میں آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اس کمرے میں آپ کے اور میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، آسیہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کوئی ہے جو بار بار لائٹ آن کرتا ہے اور پھر آف بھی کر دیتا ہے، میں نے خوفزدہ لہجے میں اسے بتایا۔ ارے آپ نے تو مجھے بھی ڈرا دیا تھا، میں سمجھی کمرے میں کوئی چور ڈاکو آ گیا ہے، آسیہ نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اب وہ پریشان دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں سو نہیں رہی تھی بلکہ جاگ رہی تھی، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ حقیقت میں کمرے کی لائٹ بار بار آن آف ہو رہی تھی، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ بیوی جی، ایسا ہو جاتا ہے، آپ پریشان نہ ہو، صورتیں اور دعائیں جو آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیا کریں، پھر آپ کو کوئی ڈر نہیں لگے گا، آسیہ نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اب بھی خوفزدہ نگاہوں سے کمرے میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے کمرے میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات کے کھانے پر آسیہ نے ماما کو سارا واقعہ سنایا۔ تنہا رہنے کی وجہ سے انسان کے ذہن میں بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو یونیورسٹی دوبارہ جوائن کر سکتی ہو، اور بھی بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں پر معذور افراد خود کو کارآمد بنانے کے لیے ہنر سیکھتے ہیں۔ تم کمرے میں اکیلی پڑی رہتی ہو، اسی لیے تمہارے ذہن میں ایسے خیالات جنم لیتے ہیں۔ آسیہ کی بات سننے کے بعد ماما نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا ہے۔ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے اندر طاقت اور ہمت ہونی چاہیے۔ ماما کی بات سے متفق ہوتے ہوئے زارا نے کہا۔ میں گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی اور نہ ہی کسی سے ملنا چاہتی ہوں، تلخ لہجے سے میں نے جواب دیا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نور بیٹا، زندگی متحرک رہنے کا نام ہے، ایک جگہ پر ٹھہر جانا زندگی کو روک دینے کے برابر ہوتا ہے۔ اس قید سے باہر نکل کر دنیا کو دیکھو، تمہیں احساس ہوگا کہ تم سے بھی زیادہ مجبور لوگ اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ بابا خاموشی سے ہماری باتیں سن رہے تھے، وہ بھی مجھے سمجھانے لگے۔ میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ مجھے گھر سے باہر جانا پسند نہیں ہے، پھر آپ لوگ مجھے کیوں مجبور کرتے ہیں؟ کھانے کی پلیٹ خود سے دور کرتے ہوئے میں نے غصے سے کہا۔ ہاں، اور آسیہ کو اشارہ کیا کہ میری ویل چیئر کمرے میں لے چلو۔ اچھا آپ غصہ مت کرو، تمہیں جیسے اچھا لگتا ہے ویسا ہی کرو، کھانا چھوڑ کر مت جاؤ، آرام سے کھانا کھاؤ۔ مجھے کمرے میں جانے کے لیے تیار دیکھ کر ماما نے مصلحت آمیز انداز سے کہا۔ میرا جی کھانے سے اچاٹ ہو گیا تھا،
لیکن ماما کی بات سن کر میں رک گئی۔ کھانا کھانے کے بعد آسیہ مجھے کمرے میں چھوڑ گئی۔ سب کی ہمدردیاں اور مشورے میرے لیے بہت تکلیف دہ تھے۔ ہم درد کے الفاظ میں چھپے ہوئے تیر میرے سینے میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ ٹانگیں لٹکا کر بیڈ پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ میں چاہتی تھی میں اتنا زیادہ رو لوں تاکہ میرے دل کا سارا غبار نکل جائے۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے ہوئے روتے ہوئے میری ہچکی بن گئی۔ آپ مت روئیں، آپ کے رونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اچانک میرے کمرے سے میرے کانوں میں ایک اجنبی مردانہ آواز ٹکرائی۔ رونا بند کر کے جلدی سے میں نے گردن اوپر اٹھا کر دیکھا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میرے بالکل سامنے ایک حسین و جمیل نوجوان کھڑا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں کھڑا دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیسے آ گئے ہو؟ رونا بھول کر میں نے حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ پہلے آپ رونا تو بند کریں، اس نے کسی ضدی بچے کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا۔ سائڈ ٹیبل سے ٹشو اٹھا کر میں نے چہرے کو صاف کیا۔ اب جلدی سے بتاؤ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیسے آئے ہو؟ بیڈ کے قریب رکھی ہوئی ڈسٹ بن میں ٹشو پھینکتے ہوئے میں نے پوچھا۔ آپ بہت جلدی میں لگ رہی ہیں، کہیں جانا ہے؟ میری بے صبری دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم بات کو گھمانے کی کوشش مت کرو، سیدھی طرح سے بتاؤ کہ تم کون ہو، ورنہ میں ابھی کے ابھی گارڈ کو بلوا لوں گی اور تمہیں دھکے دے کر وہ گھر سے باہر نکال دے گا۔ اس بار میں نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ یہ شخص کیسے میرے کمرے میں آ گیا۔ اچھا آپ غصہ مت کریں، میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ کتنی دیر سے میں کھڑا ہوں، آپ نے مجھے بیٹھنے کا بھی نہیں کہا، میں خود ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ میرے تلخ لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس بار بھی اس نے مسکرا کر جواب دیا اور میرے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھا۔ تم بتاتے ہو یا نہیں میرے کمرے میں تم کیوں آئے ہو؟ اس کا لاپرواہ انداز دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصے سے کہا۔ آہستہ بولیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کی آواز سن لے اور کمرے میں آ جائے، پھر آپ کی بات سن کر وہ آپ کو پاگل سمجھنے لگیں گے۔ میرے غصے کو تو وہ بالکل بھی خاطر میں لا ہی نہیں رہا تھا، اپنا ہی بولے جا رہا تھا۔ مجھے پاگل سمجھیں گے؟ وہ کیوں؟ اس کی بات سن کر میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ ہر وقت پریشان کیوں رہتی ہیں اور آپ کو رونا کیوں پسند ہے؟ میری اس بات کو بھی اس نے نظر انداز کرتے ہوئے آرام سے پوچھا۔ اس نے اپنی بات کی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کیوں ہر وقت پریشان رہنے لگی ہیں؟ مجھے رونے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو رونا تو تبھی آتا ہے۔ اس کا طنزیہ سوال سن کر میں نے غصے سے جواب دیا۔ اوہو، میری بات سن کر آپ کو غصہ آ گیا ہے۔ میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے۔ نہیں، میں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خوش رہا کریں۔ میری خوش رہنے کی کوشش سے آپ کا کیا تعلق؟ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہوتا دیکھ کر اس نے جلدی سے کہا۔ اب پریشان مت ہو، اب اگر تم نے مجھے اپنے بارے میں نہ بتایا تو میں گارڈ کو بلوا لوں گی، بلکہ پولیس کو بلوا لوں گی اور تمہیں چور کہہ کر پولیس کے حوالے کروا دوں گی، میں نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ پہلے آپ وعدہ کریں کہ اب غصہ نہیں کریں گی اور رویا بھی نہیں کریں گی۔ میری دھمکی کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنی بات منوانے کے لیے بس ضد تھا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، اب غصہ نہیں کروں گی اور رویا بھی نہیں کروں گی، لیکن اب تو مجھے بتا دو کہ تم کون ہو۔ اس کی بات مانتے ہوئے میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ شاباش، یہ بات ہوئی نا؟ انگوٹھے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے مجھے کہا۔ آپ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ میں کون ہوں، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں۔ میں صرف اور صرف آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور ماما کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف اور پھر صوفے کی طرف دیکھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ جگہ اب خالی تھی جس پر کچھ دیر پہلے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تم پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ میں تمہارے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی، مجھے تمہاری باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ رہی تھی شاید تم اکیلے ہی باتیں کر رہی ہو، اور میں بالکل ٹھیک ہی سمجھ رہی تھی۔ کمرے میں تو اور کوئی بھی نہیں ہے، تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ ماما نے ایک ہی سانس میں بہت کچھ پوچھ لیا تھا۔ نہیں، میں باتیں نہیں کر رہی تھی، میں نے اپنی حیرت اور خوف کو چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر تم باتیں نہیں کر رہی تھی تو پھر باتوں کی آواز تمہارے کمرے سے کیسے آ رہی تھی؟ جبکہ تمہارے کمرے کا ٹی وی بھی بند ہے۔ کمرے کے چاروں اطراف میں نظریں گھما کر دیکھتے ہوئے ماما نے پوچھا۔ یہ فون پر مووی دیکھ رہی تھی۔ ٹیبل پر رکھے ہوئے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا۔ اچھی بات ہے، اپنا دھیان ادھر ادھر لگانے کی کوشش کیا کرو،
ماما نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ میں ابھی تک حیران نظروں سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جس پر وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اور پھر اچانک سے غائب ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اچانک سے وہ پھر سے صوفے پر نمودار ہو گیا۔ تم کون ہو؟ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ خوفزدہ لہجے سے میں نے پوچھا۔ ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوں۔ میرے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر اس نے پیار بھرے لہجے سے کہا، تم ایک دم سے غائب ہو سکتے ہو؟ میری حیرانگی اپنی جگہ پر قائم تھی، اسی لیے پوچھ لیا، آپ کا کیا خیال ہے میں کیسے غائب ہو سکتا ہوں؟ جواب دینے کی وجہ ایک شرارتی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس نے مجھ سے پوچھا، شاید تم انسان نہیں ہو، کیونکہ کوئی انسان غائب نہیں ہو سکتا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں انسان نہیں ہوں بلکہ ایک جن زادہ ہوں، اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر تو جیسے مجھے سانپ سونگھ گیا، زبان بالکل سن ہو گئی۔ آپ مجھ سے ڈرے مت، میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ آپ کو روتا دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اسی لیے آپ کے سامنے آ گیا۔ خوف کے مارے مجھ سے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مجھے خوفزدہ دیکھ کر بولا۔ سانس بحال کرنے کے لیے میں لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ آپ شاید میری وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں، میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ قریب پڑے ہوئے ٹیبل پر سے پانی کا گلاس اٹھا کر میں نے پانی پیا اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں کسی جن سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری ملاقات کسی جن سے بھی ہو سکتی ہے۔ پانی پینے کے بعد میں نے خود کو بہتر محسوس کیا۔ خوف کے مارے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ رات بھر کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ اس نوجوان جن کا خوبصورت چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس کا ہمدردی بھرا لہجہ مجھے مصنوعی محسوس نہ ہوا۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے صبح دیر سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ رات کو میں نے ایک جن سے باتیں کی تھی۔ آج سارا دن میرا دھیان اسی جن کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھے اب کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ رات کو اپنے کمرے میں بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے اپنی اس کیفیت کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں کیوں اس کا انتظار کر رہی ہوں؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ شاید اس کی ہمدردی مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ کل سے ابھی تک میں مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ کمرے میں نمودار ہوا اور بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ تم دوبارہ آ گئے؟ اسے دیکھتے ہی میں نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ آپ بہت دیر سے کمرے میں ادھر ادھر مجھے تلاش کر رہی تھی، اسی لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ سر کو جھکاتے ہوئے اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی تمہارے بارے میں سوچنے کی؟ دلی کیفیات کو چھپاتے ہوئے میں نے پوچھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کا یہ مہمان بیٹھ جائے؟ آپ کو تو میزبانی کرنا بالکل بھی نہیں آتی۔ ہر روز اس مہمان کو خود ہی کہنا پڑتا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں۔ اس نے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جائیں جی، بیٹھ جائیں۔ اس کی بات اور انداز پر مجھے ہنسی آ گئی، اسی لیے ہنستے ہوئے اسے بیٹھنے کا کہا۔ ہنستی رہا کریں، آپ ہنستی ہوئی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ ہنسنے سے انسان کا ڈپریشن بھی کم ہو جاتا ہے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، تم تو انسان نہیں ہو، تمہیں کیسے پتا کہ انسان کا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے؟ بلکہ تمہیں یہ کیسے پتا کہ انسانوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، ہم جنات انسانوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، لیکن تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آئے ہو۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ میرے ذہن میں یہ سوال کل بلا رہا تھا، اسی لیے میں نے اس سے دوبارہ زور دے کر پوچھا۔ انسانوں کی طرح جنات کو زمین پر مکانات بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ ہم فضا میں درختوں پر، پہاڑوں پر آباد ہو جاتے ہیں۔ آپ کے گھر کے پچھلی طرف سے جو سڑک نکلتی ہے، آپ تو جانتی ہوں گی نا، اس طرف درختوں کی بہتات ہے۔ آپ جب اوپر والے کمرے میں رہتی تھی تو جس درخت پر میرا گھر ہے وہ بالکل آپ کے کمرے کی کھڑکی کے سامنے ہے۔ میں اکثر اپنے گھر سے آپ کو دیکھا کرتا تھا، پھر کار حادثے کے بعد میں نے آپ کے حالات سے اچھی طرح سے واقف ہو گیا۔ اس نے تفصیل سے جواب دیا۔ اس کا جواب میرے لیے بہت حیران کن تھا،
کیا جنات بھی ہم انسانوں کی طرح اردو میں بات کرتے ہیں؟ ایک اور سوال میں نے پوچھ لیا۔ جنات کی ایک اپنی پرانی زبان ہے جسے عبرانی زبان کہا جاتا ہے، لیکن ہم جنات بھی جس علاقے میں آباد ہوتے ہیں وہ زبان سیکھ جاتے ہیں۔ ہم کراچی اور سندھ میں رہتے ہیں، یہاں کی زبانیں بولتے ہیں۔ جو جنات لاہور میں یا اس کے گرد و نواح میں ہیں وہ پنجابی زبان بولتے ہیں۔ اس نے جواب دیا۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ جنات میں بھی انسانوں والی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تم مسلمان ہو؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی میں، اسی لیے بار بار کچھ نہ کچھ پوچھ رہی تھی۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو ان علاقوں میں نہیں رہتا۔ جنات انہی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں جن میں وہ خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ میری بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیا جنات بھی روزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں؟ ہم جنات بھی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ انسانوں کی طرح ہم میں بھی بہت سے مذہب اور فرقے پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کی باتیں میرے لیے حیران کن تھیں، اسی لیے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جنات ایسے بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہم جنات انسانوں کی طرح مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ میرے چہرے کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، کیا مطلب ہے؟ اگر جنات بیمار ہو جائیں تو وہ خوش ہوتے ہیں؟ اس کی بات کا اشارہ سمجھ کر میں نے طنزیہ انداز سے کہا، بیمار ہونے پر کوئی خوش نہیں ہوتا، انسان اور نہ ہی جنات، لیکن ہم اپنے علاج کی تدابیر کرتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کسی معجزے کا انتظار نہیں کرتے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی کشش تھی کہ میں نے نگاہیں جھکا لیں۔ اگر تم اس لیے آئے ہو کہ تم مجھے مجبور کرو کہ میں آپریشن کروا لوں یا تمہارے کہنے پر دنیا گھومنے کے لیے نکل جاؤں تو تمہیں دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات کا مطلب مجھے سمجھ آ رہا تھا، اسی لیے میں نے تلخ لہجے سے کہا، نہیں نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں آپ کو کیوں کچھ کہوں گا؟ آپ اپنی زندگی میں آزاد خود مختار ہیں، جو فیصلہ اپنے لیے کریں گی وہ بہتر ہی ہوگا۔ اس نے دفاعی انداز اپناتے ہوئے جواب دیا، اس شہر میں میرا آبائی گھر ہے لیکن میں شہنشاہ جنات کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ اپنے قبیلے کی بہتری کے لیے میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا ہوں۔ اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے ٹائم نکالنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کو تکلیف میں دیکھ کر بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ خوش رہا کریں۔ اس نے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر تو مجھے اور بھی زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ جنات کو کام کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، قبیلے بھی ہوتے ہیں اور ان کے مسئلے بھی ہوتے ہیں؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا، ابھی تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جنات اور انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ انسانوں کی طرح ہی ہمارے ہاں بھی مسائل ہوتے ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ لڑائی جھگڑا، پیار محبت، لالچ، سب ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اس بار مکمل تفصیل سے اس نے بتایا۔ مجھے اس کی باتوں پر حیرت ہو رہی تھی۔ اب ہر روز رات کو مجھے اس کی آمد کا انتظار رہتا۔ اس کی باتیں مجھے بڑی دلچسپ سی لگتی تھی۔ نامحسوس طریقے سے وہ میرے احساسات کو بدل رہا تھا۔ اس کی باتوں سے میں اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں محسوس کرنے لگی۔ میں جو ہر وقت مرنے کے بارے میں سوچتی تھی، اب مجھے دنیا اچھی لگنے لگی تھی۔ ماما اس تبدیلی کو محسوس کر کے خوش ہو رہی تھی۔ اس کی باتیں مجھے زندگی کی طرف واپس لے آئی تھی۔ اب میں ہر وقت کمرے میں تنہا نہیں رہتی تھی۔ شام کا وقت تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، موسم بڑا خوشگوار ہو رہا تھا۔ لان میں لگے ہوئے پھول دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ماما اور بابا شاید کسی کو ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ مجھے لان میں بیٹھا دیکھ کر وہ میری طرف ہی آ گئے۔ نور بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ڈاکٹر عابد سے مل لو، وہ بہت پر امید ہو رہے ہیں۔ آپریشن کے بعد تم چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتی ہو۔ بابا نے مجھے خوشگوار موڈ میں دیکھا تو جلدی سے کہہ دیا، بابا آپریشن بہت رسکی ہے، اب مجھے صرف چلنے پھرنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر میں بالکل دوسروں کی محتاج ہو سکتی ہوں۔ میں نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں آپریشن سے بہت زیادہ خوف محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق اگر آپریشن کامیاب نہ ہوا تو میں مکمل طور پر اپاہج ہو سکتی ہوں، اسی لیے میں آپریشن نہیں کروانا چاہتی تھی۔ بیٹا، تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہیں ایک بار ڈاکٹر سے مل لینا چاہیے۔ غیر ملکی ڈاکٹرز کی ٹیم نے تمہارے بارے میں امید ظاہر کی ہے۔ ماما نے بھی مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپریشن پاکستان میں ہوگا یا ملک سے باہر جانا پڑے گا؟ میں نے پوچھا، یہ تو ڈاکٹر سے ملنے کے بعد ہی پتہ چلے گا نا؟ بابا نے جواب دیا۔ میں دوبارہ سے پھولوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نور بیٹا،
اچھی طرح سے سوچ لو، پھر مجھے بتا دینا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ ہم تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں، بابا نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میری شدید خواہش ہے کہ میں تمہیں دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا دیکھوں، تم کسی سہارے کے بغیر چل پھر سکو، ماما نے میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت بھرے انداز سے کہا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر میں نے سر ہلا دیا۔ اس وقت مجھے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حسب معمول رات کو وہ پھر آ گیا۔ اس کی مزاحیہ باتیں سن کر میں اپنی پریشانی بھول جاتی تھی، لیکن آج میں کچھ پریشان تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ علاج کروانا ضروری ہے، لیکن اگر علاج کے بعد میں نارمل نہ ہوئی، پہلے سے زیادہ اپنی حالت بگڑ گئی، تو پھر میں کیا کروں گی؟ یہ سوچ سوچ کر میں بہت پریشان ہو رہی تھی، اسی لیے آج میں اس کی باتوں پر دل سے مسکرا نہیں رہی تھی۔ آپ آج مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ اسے بھی میری خاموشی سے اندازہ ہو گیا۔ کوئی خاص مسئلہ تو نہیں ہے، بس میں ویسے ہی پریشان ہو رہی ہوں۔ اس کے پوچھنے پر میں نے مختصر سا جواب دیا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مسئلے کے بارے میں مجھے بتا سکتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی حل بتا دوں، اس نے ہمدردانہ لہجے سے کہا۔ ماما اور بابا اصرار کر رہے ہیں کہ میں اب آپریشن کروا لوں۔ شاید تم بھی جانتے ہو کہ ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن کامیاب ہونا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اس سے زیادہ محتاج ہونے سے بہتر ہے کہ ایسی ہی زندگی گزار لوں۔ میں اسے اپنے مسئلے کے بارے میں بتانے لگی۔ علاج سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اگر علاج کروانے کا موقع ملے تو ضرور کروائیں، یہ سنت ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علاج کروائیں۔ صحابہ کی ایک جماعت ان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، یہاں تک کہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ اس شخص کی موت قریب ہے اور موت کا فرشتہ دروازے پر دکھائی دے رہا ہو، تب بھی اگر آپ کو کوئی شخص علاج کے حوالے سے کوئی مشورہ دے یا کوئی دوائی دے تو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی، موت اور شفا کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی قیمتی ترین چیز زندگی ہے، اور اس زندگی کو بچانے کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے ضرور کرنا چاہیے۔ موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس یہ اب مرنے والا ہے، اب اس کا علاج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو صرف مالک کائنات ہی جانتا ہے کہ وہ شخص زندہ رہے گا یا مر جائے گا۔ اس کا ایک ایک لفظ میرے دل پر اثر کر رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس سے بات کرنا کسی مقصد سے خالی نہ تھا۔ اس کی باتوں نے میرا ذہن بدل دیا۔ میں نے سارا معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر خود کو اس فیصلے کے حوالے کر دیا۔ ماما بابا میرے مان جانے پر بے حد خوش تھے۔ اثر نو میرا علاج شروع کیا گیا۔ صبح سے لے کر شام تک مختلف قسم کی لیبارٹریز میں جانا پڑتا۔ ملک کی بہترین لیبارٹریز سے میرے ٹیسٹ لیے جا رہے تھے۔ یہ خطرناک آپریشن اپنے ملک میں کروانا چاہیے یا باہر کسی ملک سے کروانا بہتر رہے گا؟ بابا نے ڈاکٹر عابد سے پوچھا۔ ہمارے ملک میں بہترین سہولیات میسر ہیں، اگر آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ آپریشن پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا۔ بابا مجھے کسی یورپی ملک میں لے کر جانا چاہتے تھے، لیکن میں یہ آپریشن پاکستان میں ہی کروانا چاہتی تھی۔ بابا کو میری بات ماننا پڑی۔ آپریشن کے لیے مجھے اسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ میں آپریشن کے حوالے سے بہت سے تحفظات کا شکار تھی۔ مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اسپتال میں بھی میں نے اپنے ہمدرد جن کو اپنے آس پاس محسوس کیا۔ اس کی موجودگی بھی میرے لیے بہت حوصلہ افزا تھی۔ 5 گھنٹے تک میرا آپریشن جاری رہا۔ اس دوران ماما بابا میرے لیے مسلسل دعائیں کر رہے تھے، صدقات دیے جا رہے تھے۔ ہمیں امید تھی کہ آپریشن کامیاب ہوگا۔ کچھ عرصے تک تو یہ اپنے بستر پر بھی حرکت نہیں کر سکیں گی، آہستہ آہستہ یہ بہتری کی طرف بڑھے گی، ڈاکٹر نے پر امید لہجے میں بتایا۔ 15 دن کے بعد مجھے اسپتال سے گھر بھیج دیا گیا۔ ایک کل وقتی نرس کا انتظام کیا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے اس ہمدرد جن سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا، لیکن وہ مجھے اپنے ارد گرد دکھائی دیتا رہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں خود میں بہتری محسوس کر رہی تھی۔ میرا نچلا دھڑ جو کہ بالکل مفلوج ہو چکا تھا، اس میں اب حرکت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں اپنے پاؤں اور ٹانگوں کو اپنی مرضی سے حرکت دینے لگی تھی۔ یہ بہت خوشی اور حوصلہ افزا بات تھی۔ ڈاکٹرز کے پاس ہر 2 دن کے بعد جانا پڑتا تھا۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی تھی کم تھا۔ میں مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں کھو چکی تھی، لیکن میرے اللہ نے میرے دل کو موڑ دیا۔ آپ سہارا لے کر کھڑے ہوا کریں اور دونوں ٹانگوں پر وزن ڈالا کریں، انشاءاللہ آپ بہت جلدی چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے کہا تو اس کے کہنے کے مطابق میں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ آج میں بہت خوش تھی۔
کیونکہ میں بے ساکھی کے سہارے چلنے کے قابل ہو چکی تھی۔ یہ میرے رب کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا۔ میں تو بہت گنہگار تھی، لیکن اس نے اپنی رحمت سے مجھے نواز دیا تھا۔ میں ہر وقت اس کی شکر گزار تھی۔ اب میں اپنے کمرے سے باہر کسی کے سہارے کے بغیر آ جاتی تھی۔ میری حالت بہتر ہوئی تو میرا خیال رکھنے والی نرس کو جانا پڑا۔ یہ نرس بہت اچھی تھی اور اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتی تھی۔ آج میں اپنے کمرے میں تنہا تھی تو وہ سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے رونا آنے لگا۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ آتا تو میں ابھی تک اسی حال میں جی رہی ہوتی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ بے ساکھی کے سہارے سے ہی صحیح، لیکن اب کسی کی محتاجی تو نہیں رہی۔ میرے رونے پر حیران ہوتے ہوئے اس نے کہا، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ میں تمہاری احسان مند ہوں۔ اگر تم نے مجھے علاج کی طرف راغب نہ کیا ہوتا تو میں آج بھی دوسروں کی ہی محتاج ہوتی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے میں نے اسے جواب دیا، اگر رونا ہے تو اللہ کے سامنے رویا کرو۔ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہمارے ہر مسئلے کو جانتا ہے۔ شکر کے آنسو مالک کائنات کو بہت پسند ہیں۔ اس نے کسی عالم دین کی طرح مجھے سمجھایا۔ میں اپنی ہر سانس کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں اگر ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کر اس کا شکر ادا کرتی رہوں تو پھر بھی کم ہے۔ میں نے گردن اوپر کر کے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاباش، مجھے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ اس نئی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری آج آخری ملاقات ہو۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، کیا مطلب آخری ملاقات ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو جس کی وجہ سے آج کے بعد ہم مل نہ سکیں گے؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں شہنشاہ جنات کے دربار میں کام کرتا ہوں۔ مجھے دوبارہ بلا لیا گیا ہے، اسی لیے اب کب واپس آؤں میں نہیں جانتا۔ یہاں میں اپنے والدین سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میرا بچپن انہی جنگلوں میں اور گلی محلوں میں گزرا ہے۔ اس علاقے سے مجھے بہت پیار ہے۔ میں جب بھی دوبارہ آیا آپ سے ملنے کے لیے ضرور آؤں گا، لیکن کب آؤں گا یہ میں نہیں جانتا۔ اس کی بات سن کر میرا دل اداس ہو گیا۔ مجھے تو اس کی عادت ہو چکی تھی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے کہ اسے کچھ بھی کہہ سکوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنا خیال بہت اچھے سے رکھیں گی۔ اللہ حافظ۔ زندگی نے وفا کی تو دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ مجھے اس کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ مجھے جب کسی ہمدرد انسان کی ضرورت تھی اس وقت اس جن نے میرا ساتھ دیا تھا۔ تم جہاں بھی رہو بہت خوش رہو۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے دعا گو رہوں گی۔ چہرے پر بکھرے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے میں نے اسے دعا دی۔ نئی زندگی میرے لیے باہیں کھولے کھڑی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا تھا۔ بہت سی کامیابیاں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔